नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदना इल्मन अजमईन इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। पिछले सबक में हमने फेल ताला पढ़ा था। तो इसमें कितने हरूफ हैं? 1 2 3 4 5। इसमें 5 हरूफ हैं, यानी ये 5 हरूफ वाला बाब है। अच्छा, तो इसका मुदारे क्या होगा? यताला। तो इस ताला को अब हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? हम कहेंगे फिल मादिन मबनियुन अला फतहतिल मुक़द्दरा। और यताला को इसे हम कहेंगे फ़ेलुन मुदारिउन मरफ़ून व अलामतु रफ़इही दम्मतुन मुक़द्दरतुन। तो चलिए ऐसा करते हैं कि अब इसके मुदारे की मुखातब के लिए जो असनाद है ना, उन्हें यहाँ पर अलग कर लेते हैं, क्योंकि फ़ेल अमर सिर्फ इन 6 असनाद से बनाया जाता है। तो चलिए अब ऐसा करते हैं कि इनसे फ़ेल अमर बनाते हैं। फ़ेल अमर बनाने के लिए पहले तो हम ऐसा करेंगे कि इन सब के हर्फ़ मुदारे को ख़त्म कर देंगे और इसके आखिर की या और फिर इन चारों के नून को हज़फ कर देंगे। तो इस तरह से ये बन जाएगा ताला। देखिए, ये ताला होता है, लेकिन हम इसे ताल पढ़ते हैं। अरबी में इसे ताल कहा जाता है, यानी कि इसके आखिर की जो ये फतह है ना, इसे नहीं पढ़ा जाता। तो अब हम इसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे? हम कहेंगे फ़िल अमरिन मबनियुन अला हज़फ़ि हर्फ़े इल्ला फ़ाइल मुस्ततिर व तक़दीरुहु अंता। और ये हो जाएगा तालया। फ़िल अमरिन मबनियुन अला हज़फ़िन नून और इसका फ़ाइल ये अलिफ, और ये हो जाएगा तालौ। इसके आखिर में जो ये अलिफ है ना, ये अलिफ विकाया है। आपको याद होगा, इसे मैं आपको तफसील से पढ़ा चुकी हूँ। तो इसे अब हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? हम कहेंगे फ़िल अमरिन मबनियुन अला हज़फ़िन नून और फ़ाइल इसका ये वाव जो है ना, ये इसका फ़ाइल है। तो इसके बाद ये हो जाएगा तालै। इसे भी हम कहेंगे फ़िल अमरिन मबनियुन अला हज़फ़िन नून और फ़ाइल इसका ये या जो है ना, ये इसका फ़ाइल है। यानी अगर हम किसी लड़के को कहेंगे कि यहाँ आओ, तो हम क्या कहेंगे? ताल। और लड़की को तालई। देखिए, बार बार दोहराने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अब ये हमारे लिए कितना आसान होता जा रहा है। तो चलिए अब इस पर आ जाते हैं। ये हो जाएगा तालैना। अच्छा, तो अब हम इसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे? याद रहे कि हुन्ना और अंतुन्ना को हम जब भी डिस्क्राइब करेंगे तो हम कहेंगे मबनियुन अला सुकून, और फिर हम जुमले के मुताबिक फ़ी महल्ले रफ़िन या फ़ी महल्ले नस्बिन या फ़ी महल्ले जज़्मिन के अल्फाज को इस्तेमाल करेंगे। तो चूँकि फ़ेल अमर हमेशा मजज़ूम होते हैं, इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे फ़ेल अमरिन मबनियुन अला सुकूनी फ़ी महल्ले जज़्मिन, और इसका फ़ाइल कहाँ है? ये नून। ये नून ही तो इसका फ़ाइल है। देखिए, ये जो नून है ना, ये नून आता है नून जाता है वाला नून नहीं है, बल्कि ये नून निस्वा है, यानी कि ये यहाँ पर इसका फ़ाइल है। और अगर हम इसे हज़फ कर देंगे तो फ़ेल तबाह हो जाएगा। मैंने आपको ये बात एक फ़नी स्टाइल में बताई थी ना, कि अगर हम फ़ाइल को फ़ेल से जुदा कर देंगे, हज़फ कर देंगे, तो फ़ेल भी ज़िंदा नहीं रह सकेगा। यानी कि फ़ेल में से फ़ाइल को हम किसी सूरत हज़फ नहीं कर सकते। हर्फ़ इल्लत को हज़फ कर सकते हैं, लेकिन फ़ाइल को हज़फ नहीं कर सकते।
تو چونکہ یہ نون اس کا فاعل ہے اس لیے ہم اسے حذف نہیں کر سکتے۔ تو چلیے اب اپنے مین سبق پر آ جاتے ہیں، جس میں آج ہم نے جو اصول پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ جمع مذکر سالم اور مثنیٰ ان دونوں میں جو نون آتا ہے وہ مضاف ہونے کی صورت میں حذف ہو جائے گا۔ بس ہمارے سبق کی مین تھیم یہی ہے۔ تو چلیے اب ہمارے پاس ایک اسم ہے کتابن اور دوسرا حامدن۔ اب مجھے کہنا ہے حامد کی کتاب، یعنی کہ مجھے کتاب کو مضاف بنانا ہے، تو میں کیا کروں گی؟ میں کتابن کی تنوین کو ختم کر کے ایک دمہ لگا دوں گی، یعنی کہ ایک حرکت رہ جانی چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ تنوین کو ختم کر کے ایک حرکت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اگر اسم مرفوع ہوگا تو ہم دمہ کی تنوین کو ختم کر کے ایک دمہ میں تبدیل کر دیں گے۔ اگر اسم منصوب ہوگا تو ہم فتح کی تنوین کو ختم کر کے ایک فتح لگا دیں گے، اور اگر اسم مجرور ہوگا تو ہم کسرہ کی تنوین کو ختم کر کے ایک کسرہ لگا دیں گے۔ تو اب یہاں پر چونکہ دمہ کی تنوین ہے اس لیے ہم اسے ختم کر کے ایک دمہ میں تبدیل کر دیں گے۔ اور حامدن، اس میں کیا تبدیلی ہوگی؟ اسے ہم مجرور کر دیں گے، تو یہ بن جائے گا کتابو حامدن۔ تو اب کتابن کی جگہ پر کتابانی ہے، تو چلیے اب اسے حامدن کے لیے مضاف بنائیں۔ تو اس صورت میں ہمیں اس کتابانی کے نون کو حذف کرنا پڑے گا، اور یہاں اس کتابینی اور اس کتابینی کو بھی مضاف بنانے کے لیے مجھے ان دونوں کے نون کو حذف کرنا ہوگا۔ تو یہ بن جائے گا کتابہ حامدن۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کتابہ کیا ہے؟ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ مرفوع ہے تو اس کے مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے؟ جی ہاں، اس کا یہ الف، اور یہاں یہ بن جائے گا کتابی حامدن، اور یہ کتابی حامدن۔ تو یہاں پر یہ جو ہے یہ مجرور ہے یا منصوب؟ دیکھیں مجرور اور منصوب دونوں صورتوں میں ہم اسے کتابی لکھیں گے، یہ سیم ہوگا، اور یہاں پر ان کے مجرور اور منصوب ہونے کی علامت بھی ایک ہی ہوگی، یعنی کہ یا۔ یہ یا ہی اس کے مجرور اور منصوب ہونے کی علامت ہوگا۔ تو اگر میں یہاں پر اس حامد کو ضمیر ہو میں تبدیل کر دوں تو میں کیا کہوں؟ میں کہوں گی کتاباہو، اور اسے منصوب یا مجرور بنانے کی صورت میں کہوں گی کتابیہی۔ تو اب یہ کیا ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ۔ تو چلیے اب اس مرفوع کتابہ کے ساتھ باقی متصل ضمائر کو جوڑیں۔ چلیے آپ بھی میرے ساتھ اونچی آواز میں بولیں، کتاباہو، کتاباہما، کتاباہم، کتاباہا، کتاباہما، کتاباہن، کتاباکا، کتاباکما، کتاباکم، کتاباکی، کتاباکما، کتاباکن۔ اور اب کیا کہوں؟ اب ہم نے کتابہ کے بعد یا متکلم کو جوڑنا ہے۔ اب کیا کریں؟ دیکھیں یہاں اس با پر فتح ہے اور الف پر سکون ہے، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ یا متکلم پر بھی سکون ہوتا ہے۔ تو جب کبھی اس طرح کی صورتحال آ جائے تو پھر ہم کسی بھی حرف کو حذف نہیں کر سکتے، یعنی کہ پھر ہمیں اس کا ایک چھوٹا سا آپریشن کرنا ہوگا۔ تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس یا متکلم پر ہی فتح لگا دیں گے، تو یہ بن جائے گا کتابایا۔ تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر یا متکلم پر فتح کیوں آتی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے الف ہے۔ تو اصول کیا ہے؟
اگر یا متکلم سے پہلے الف آ جائے تو التقاء ساکنین سے بچنے کی خاطر یا متکلم پر ہی فتح لگانی ہوگی، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ کتابانا۔ تو چلیے اب کتابیہ پر آ جاتے ہیں۔ چلیے اس کی گردان بنائیں، کتابیہ، کتابیہما، کتابیہم۔ یہ ہما کیسے بن گیا؟ یہ پوائنٹ بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ہما سے پہلے جب یا آ جائے یا کسرہ آ جائے تو ہما میں تبدیل ہو جاتا ہے اور ہم میں تبدیل ہو جاتا ہے، ہنا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بن جائے گا کتابیہ، کتابیہما، کتابیہم، کتابیہا، کتابیہما، کتابیہن، کتابیکا، کتابیکما، کتابیکم، کتابیکی، کتابیکما، کتابیکن۔ اور اب کیا کہوں؟ اب پھر یا متکلم آ گئی، یعنی کہ اب یہ ہے کتابی جمع یا متکلم۔ اب کیا کریں؟ اب بھی ہم یا متکلم پر فتح لگا دیں گے، تو یہ اس طرح بن جائے گا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم ان دونوں یا کا ادغام کر دیں گے اور یہ بن جائے گا کتابیہ۔ تو اب یہ کتابیہ کیا ہے؟ مضاف، مضاف الیہ۔ اور یہ کتابایا کیا ہے؟ یہ بھی مضاف اور مضاف الیہ ہے، لیکن کتابایا کیا ہے؟ مرفوع ہے، اور اس کے مرفوع ہونے کی علامت اس کا الف ہے۔ اور پھر کتابیہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ منصوب بھی ہو سکتا ہے اور مجرور بھی، اور یہاں پر اس کے منصوب یا مجرور ہونے کی علامت اس کا یا ہوتا ہے، اور یہاں پر پھر ہو جائے گا کتابینا۔ تو یہ ہے وہ اصل اصول جو آج ہمیں اپنے اس سبق میں پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اس سبق میں اور بھی بہت کچھ سیکھیں گے۔ چلیے اب ایک اور پوائنٹ کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ میں لکھتی ہوں کلاہما، اس کے معنی کیا ہیں؟ وہ دونوں۔ تو کیا یہ کلا مرفوع ہے؟ اگر ہے تو اس کے مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے؟ جی ہاں، اس کا یہ الف۔ چلیے اب اسے منصوب یا مجرور بنائیں، کلیہما۔ چلیے اب اسے مؤنث بنائیں، کلتاہما۔ کیا کہا میں نے؟ کلتاہما۔ اب کیا یہ مرفوع ہے؟ اگر مرفوع ہے تو اس کے مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے؟ جی ہاں، اس کا یہ الف۔ چلیے اب اس کلتاہما کو مجرور یا منصوب بنائیں، کلتیہما۔ اب اس کے مجرور یا منصوب ہونے کی علامت کیا ہے؟ اس کا یہ یا۔ تو اب ان تمام مثالوں میں ہما کیا ہے؟ جی ہاں، یہ ضمیر ہے، اور یہ کیا ہیں؟ مضاف اور مضاف الیہ ہیں۔ چلیے اب ایسا کرتے ہیں کہ اس کے ضمیر کی جگہ پر ہم کسی اسم کو لکھ دیتے ہیں۔ مثلا میں کہتی ہوں کلا طالبینی۔ یہاں کلا مضاف ہے اور طالبینی اس کا مضاف الیہ ہے۔ اسے مؤنث کرنے کی صورت میں ہم کہیں گے کلتا طالبتینی۔ تو یاد رکھیں، یہ جو کلا اور کلتا ہیں، اگر ان کے بعد کوئی اسم ہو تو پھر منصوب یا مجرور ہونے کی صورت میں کلا اور کلتا میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ کلا اور کلتا کے بعد جب میں نے ضمیر لکھا تھا تو مجرور اور منصوب ہونے پر اس میں کیا کوئی تبدیلی آئی تھی؟ جی ہاں، اس کا الف یا میں تبدیل ہو گیا تھا اور یہ بن گیا تھا کلیہما اور کلتیہما۔ لیکن جب کلا اور کلتا کے بعد کوئی اسم آئے گا اور پھر یہ مجرور یا منصوب ہوں گے تو پھر ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ان کے بعد مضاف الیہ کے طور پر ایک اسم آ جاتا ہے۔
اصول یہ ہے کہ کلا اور کلتا کے بعد جب مضاف الیہ کے طور پر کوئی ضمیر آئے گا تو مجرور یا منصوب ہونے پر ان کا الف یا میں تبدیل ہو جائے گا، اور اگر ان کے مضاف ہونے کی صورت میں ان کے بعد مضاف الیہ کوئی اسم ہوگا تو مجرور یا منصوب ہونے پر ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ دیکھیں، یہ ایک بالکل نیا کانسیپٹ ہے، ابھی اسے آپ کے ذہن میں بیٹھنے میں کچھ ٹائم لگے گا۔ فی الحال آپ اسے صرف سمجھ لیں، آپ جب اس کی بار بار پریکٹس کریں گے تو یہ آپ کے دماغ میں اچھی طرح بیٹھ جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ میں یوٹیوب سے کسی قسم کی کوئی انکم نہیں کرتی، اس کے باوجود میں آپ سب سے پہلے بھی ریکویسٹ کر چکی ہوں اور ابھی دوبارہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میری جو بھی ویڈیو آپ دیکھیں اسے ضرور لائک اور شیئر کریں اور کوئی نہ کوئی کامنٹ ضرور دیں تاکہ میری ویڈیوز بھی گوگل سرچ پر آ جائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ ابھی چونکہ میری ویڈیوز کا واچ ٹائم پورا نہیں ہوا ہے، جب واچ ٹائم پورا ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ لوگ اسے دیکھیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی میں قانونی طور پر ان اشتہارات کو بھی بند کرا دوں گی، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس پر آنے والے اشتہارات کی کمائی بھی جائز نہیں ہوتی اور ان کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کا ٹائم بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے میرا ساتھ دینا ہے اور میری ہر ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرنا ہے اور اس پر کامنٹ بھی کرنا ہے تاکہ یہ آپ کے لیے اور میرے لیے ایک بہترین صدقہ جاریہ بن جائے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ تو چلیے ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بابرکت نام لے کر کلید بک میں اسی سبق کے جو نوٹس لکھے ہوئے ہیں نا انہیں پڑھ لیتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ لکھا ہے، اس سبق میں ہم مندرجہ ذیل مسائل سیکھتے ہیں۔ نمبر 1، تثنیہ اور جمع کے نون کو حذف کرنا۔ ٹھیک ہے، تثنیہ کسے کہتے ہیں؟ مثنیٰ، ڈیول، ڈبل جو ہوتا ہے۔ ہم پہلے حصے میں پڑھ چکے ہیں کہ جب کوئی اسم مضاف بنتا ہے تو اس کی تنوین حذف ہو جاتی ہے، جیسے کتابن سے کتاب حامدن، نہ کہ کتاب حامدن۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم نے کیا کیا؟ دمہ کی تنوین کو ایک دمہ میں تبدیل کر دیا۔ حامدن کی تنوین کو ہم نے نہیں تبدیل کرنا، اسی طرح رکھنا ہے۔ حامدن کو صرف ہم نے مجرور کرنا ہے لیکن اس کی تنوین کو ختم نہیں کرنا، کیونکہ مضاف الیہ میں ال بھی آ سکتا ہے اور تنوین بھی آ سکتی ہے، جبکہ مضاف میں نہ ال آ سکتا ہے نہ تنوین، اس وجہ سے کتابن کتابو میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو چلیے اب جو میں پڑھوں گی اسے غور سے سنیں۔ اسی طرح جب کوئی مثنیٰ یا جمع مذکر سالم مضاف ہو تو اس کا نون بھی حذف ہو جاتا ہے، جیسے این البنتانی، یعنی کہ دونوں بیٹیاں کہاں ہیں۔ آپ دیکھیں یہ بنتانی کیا ہے؟ جی ہاں، مثنیٰ ہے اور مرفوع ہے، اور اس کے مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے؟ اس کا یہ الف۔ چلیے اب اس بنتانی کو ہم نے مضاف میں تبدیل کرنا ہے، تو اب ہم کہتے ہیں اینا بنتا بلالن۔ اب مضاف ہونے کی صورت میں اس میں ہم نے کیا تبدیلی کی؟ اس کے آخر کا جو یہ والا نون تھا نا، اس نون کو ہم نے حذف کر دیا اور یہ بن گیا بنتا۔ اچھا، اب یہ بنتا کیا ہے؟ مرفوع ہے یا منصوب ہے؟ جی ہاں، ابھی بھی یہ مرفوع ہی ہے اور اس کے مرفوع ہونے کی علامت اس کا یہ الف ہے۔ مضاف میں ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف اس کے نون کو حذف کر دیتے ہیں، جو مرفوع یا منصوب ہونے کی علامت ہے نا اسے ہم حذف نہیں کریں گے، اس لیے یہ بن جائے گا اینا بنتا بلالن، یعنی کہ بلال کی دونوں بیٹیاں کہاں ہیں۔ چلیے آگے ہے رأیت البنتینی، یعنی کہ میں نے دونوں بیٹیوں کو دیکھا۔ اب اس جملے کو دیکھیں، اس میں رأی فعل ہے، تو اس کا فاعل ہے، اور البنتینی یہ اس کا مفعول بھی ہے، تو اس کے منصوب ہونے کی علامت کیا ہے؟ اس کا یہ نون سے پہلے جو یا ہے نا، یہ اس کے منصوب ہونے کی علامت ہے۔ چلیے اب ہم نے اس بنتینی کو مضاف میں تبدیل کرنا ہے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ اب بھی ہم اس کے اس نون کو حذف کر دیں گے۔
ٹھیک ہے، صرف اس نون کو ہمیں ڈراپ کرنا ہوگا. تو یہ بن جائے گا رأیتو بنتئی بلالن. اب رأی فعل ہے، تو اس کا فاعل ہے، اور یہ بنتئی اس کا مفعول بھی ہے، وہو مضاف، اور بلالن اس کا مضاف الیہ ہے. یعنی کہ میں نے بلال کی دونوں بیٹیوں کو دیکھا. پھر ہے ابحثو عن البنتین. تو اب یہ ابحثو فعل ہے، اس میں جو انا کی ضمیر مستتر ہے وہ اس کا فاعل ہے، اور عن البنتین جار مجرور ہے. اب یہ بنتینی کیا ہے؟ یہاں پر مجرور ہے، اور اس کے مجرور ہونے کی علامت کیا ہے؟ اس کا یہ یا، نون سے پہلے جو یہ یا آ گیا نا، یہ اس کے مجرور ہونے کی علامت ہے. یعنی کہ میں دونوں بیٹیوں کو ڈھونڈ رہا ہوں. چلیے اب ہم نے اسے مضاف میں تبدیل کرنا ہے، تو یہ ہو جائے گا ابحثو عن بنتئی بلالن. اب یہاں پہ دیکھیں یہ بنتئی مجرور ہے، وہ مضاف، اور بلالن اس کا مضاف الیہ ہے. اور مجرور ہونے کی صورت میں ہم نے کیا کیا؟ اس کے اس نون کو حذف کر دیا. اب یہاں پہ دیکھیں یہ دونوں سیم ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن بنتئی کو ہم نے کیا کیا؟ مضاف میں تبدیل کر دیا، جس کی وجہ سے ہمیں اس کے آخر کے اس نون کو حذف کرنا پڑا. تو اب یہ بنتئی کیا ہے؟ اسم مجرور ہے، وہ مضاف، اور بلالن اس کا مضاف الیہ ہے. یعنی کہ میں بلال کی دونوں بیٹیوں کو تلاش کر رہا ہوں، ڈھونڈ رہا ہوں. چلیے اب اگلا جملہ ہے جاء المدرسون. جاء کیا ہے؟ فعل ہے، اور المدرسون یہ اس کا فاعل ہے. اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے نا. تو اس کے مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے؟ اس کا یہ واو. اب اسے بھی جب ہم مضاف میں تبدیل کریں گے تو اس کے آخر کے اس نون کو حذف کر دیں گے، تو یہ بن جائے گا جاء مدرس الحدیثی. یعنی کہ حدیث کے اساتذہ تشریف لائے. تو اب یہاں پہ کیا تبدیلی ہوئی؟ یہ المدرسون مضاف میں تبدیل ہو گیا. تو چونکہ مضاف میں نہ ال آ سکتا ہے نہ تنوین، اس لیے اس کے ال کو بھی ہمیں ختم کرنا پڑا، اور اس کے آخر کے نون کو بھی. ٹھیک ہے نا. ابھی ہم یہی پڑھ رہے ہیں کہ مثنیٰ اور جمع مذکر سالم، ان دونوں کو جب مضاف کیا جاتا ہے تو ان کے آخر کے اس نون کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک ایکسٹرا تبدیلی کرنی پڑتی ہے. ال کو تو ہم ویسے ہی ختم کر دیں گے، کیونکہ یہ مضاف بنے گا، مضاف میں نہ ال آتا ہے نہ تنوین، تو یہ بن جائے گا مدرسو الحدیثی. اب مدرسو کیا ہے؟ مضاف ہے، اور الحدیثی اس کا مضاف الیہ ہے. اور مضاف الیہ میں ال بھی آ سکتا ہے اور تنوین بھی آ سکتی ہے، اس لیے اب اس میں ال آ گیا، اور اس کے ال نے ہمیں بتا دیا کہ یہ مدرسو بھی یہاں پر معرفہ ہے. ٹھیک ہے، اس میں بھی ال ہے، لیکن چونکہ اب یہ مضاف بن گیا ہے اور مضاف میں نہ ال آتا نہ تنوین، اس لیے ہم نے اس کے ال کو ڈراپ کر دیا. لیکن اس مضاف الیہ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ دونوں معرفہ ہیں. تو اب یہاں پر اس کے مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے؟ اس کا یہ واو. اور اس کے مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے؟ اس کا یہ واو. اور دیکھیں جب ہم اس کے نون کو حذف کرتے ہیں تو اس کے آخر میں ایک الف وقایہ ہمیں لگانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کیوں لگایا جاتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں. اعراب کے بغیر عربی کو غلطی کیے بغیر پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے، اس کا گرامر سے کوئی تعلق نہیں ہے. چلیے اب اگلا جملہ ہے سألت المدرسین. سأل فعل ہے، تو اس کا فاعل ہے، اور المدرسین اس کا مفعول بھی ہے. تو اب اسے مضاف بنانے کے لیے ہم اس کے ال کو ختم کریں گے اور آخر کے نون کو ختم کریں گے. تو یہ بن جائے گا مدرس الحدیثی. تو اس کے منصوب ہونے کی علامت کیا ہے؟ اس کا یہ یا. اب اس کے منصوب ہونے کی علامت کیا ہے؟ اس کا یہ یا. یعنی کہ میں نے حدیث کے اساتذہ سے دریافت کیا. چلیے اب اگلا جملہ ہے سلمت علی المدرسین. سلم فعل ہے، تو اس کا فاعل ہے، علی حرف جر ہے، اور المدرسین اسم مجرور ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا نا سلمت علی کے کیا معنی ہے؟ سلام کرنا. اور سلمت لہو کے کیا معنی ہے؟ کسی کو کچھ دینا. تو اب یہاں پر اس جمع مذکر سالم کے مجرور ہونے کی علامت کیا ہے؟ یہ یا. چلیے اب اسے ہم نے مضاف بنانا ہے، تو یہ بن جائے گا مدرسی. ٹھیک ہے، تو یہ جملہ ہو جائے گا سلمت علی مدرس الحدیثی.
یعنی کہ میں نے حدیث کے اساتذہ کو سلام کیا. تو یہاں پر بھی اس کے مجرور ہونے کی علامت کیا ہے؟ اس کا یہ یا. چلیے آگے چلتے ہیں. اب آگے ہے، پہلے حصہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حاذا کا مثنیٰ حاذانی اور حاذی کا ہاتانی ہے. جیسے حاذانی مسجدانی و ہاتانی مدرستانی. ٹھیک ہے، دونوں میں تانی تانی آیا ہے مؤنث کے لیے، یعنی کہ یہ دونوں مسجدیں ہیں اور یہ دونوں مدرسے ہیں. ٹھیک ہے، مدرسہ چونکہ عربی زبان میں مؤنث ہے اس لیے اس کے لیے ہاتانی آئے گا. یہاں ہم سیکھتے ہیں کہ ذالکا کا مثنیٰ زانکا اور تلکا کا مثنیٰ تانکا ہے. جیسے حاذانی مدرسانی و زانکا طالبانی، یعنی کہ یہ دونوں استاد ہیں اور وہ دونوں طالب علم ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے، اسے آپ نوٹ کر لیں. چلیے آگے چلتے ہیں. پھر ایک اور مثال ہے، ہاتانی طبیبتانی وطانکا ممرضتانی، یعنی کہ یہ دونوں لیڈی ڈاکٹر ہیں اور وہ دونوں نرسیں ہیں. نصب اور جر کی صورت میں یہ زینکا اور تینکا ہو جاتے ہیں. جیسے افتح زینکل بابینی و تینکل نافذتینی، یعنی کہ وہ دونوں دروازے اور وہ دونوں کھڑکیاں کھولو. چلیے اب آگے ہے، من یسکنو فی تینکل فلتینی، یعنی ان دونوں بنگلوں میں کون رہتا ہے. تو اب یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں اور یہ ہمارے سبق میں آنے والے ہیں، اس لیے ہماری کلید بک میں انہیں بھی ڈسکرائب کر دیا گیا ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ قلعہ کا پوائنٹ آ گیا. الحمدللہ اس قلعہ کے بارے میں آپ کو پڑھا چکی ہوں. قلعہ کے معنی ہیں وہ دونوں. مؤنث کے لیے اس کا صیغہ ہے کلتا. یہ دونوں ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں اور مضاف الیہ ہمیشہ مثنیٰ ہوگا. جیسے قلت طالبینی فی المکتبتی، یعنی کہ دونوں طالب علم لائبریری میں ہیں، کتب خانے میں ہیں. تو اردو میں لائبریری کو کتب خانہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، میں ساری ویڈیوز میں لائبریری کہتی آئی ہوں، تو یہاں پہ پڑھ کے مجھے بھی یاد آ گیا کہ لائبریری کو اردو میں کتب خانہ کہتے ہیں. آج کل سب لائبریری ہی کہتے ہیں، اس لیے میں نے بھی لائبریری کہا. تو اب دیکھیں قلعہ کے بعد اسم آ گیا. ٹھیک ہے، چلیے اب اگلا جملہ ہے، کلتا السیارتینی امام البیتی، یعنی کہ دونوں کاریں گھر کے سامنے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کیا ہوا، قلعہ اور کلتا کے بعد اسماء آئے ہیں اور دونوں کیا ہیں؟ مثنیٰ ہیں. چلیے، قلعہ اور کلتا کو مفرد اسم کی طرح استعمال کیا جاتا ہے، لہٰذا اس کی خبر بھی مفرد ہوگی. جیسے قلت طالبینی تخرجا، یعنی کہ دونوں طالب علم فارغ ہو گئے. ٹھیک ہے، اب یہ تخرجا کیا ہے؟ یہ 5ویں باب سے ہے، باب تفاعلا، یعنی کہ یہ تخرجا جو ہے یہ فعل ماضی ہے. تو اب دیکھیں قلعہ کے بعد اس کی جو خبر ہے وہ مثنیٰ نہیں ہے بلکہ واحد ہے. یہ فعل جو ہے نا واحد ہے. چلیے اب آگے ہے، کلتا الساعتینی جمیلتن، یعنی کہ دونوں گھڑیاں خوبصورت ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں کلتا کے لیے اس کی جو خبر ہے یہ واحد آئی ہے اور یہی پوائنٹ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. جمیلتن کیا ہے؟ واحد ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہے، کلتا الجنتینی آتت اکلہا، سورہ الکہف، یعنی کہ دونوں باغوں نے اپنی پیداوار دی. پھر آگے ہے کلانا مسرورن، یعنی کہ ہم دونوں خوش ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ان سب جگہوں پر دیکھیں، قلعہ، کلتا، کلانا، ان سب کے بعد جو خبر آئی ہے نا وہ واحد ہے، مثنیٰ نہیں ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. اگر قلعہ اور کلتا کا مضاف الیہ اسم ظاہر ہو تو نصب اور جر کی صورت میں ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ میں آپ کو پڑھا چکی ہوں. عارفو کلر رجلینی، میں دونوں آدمیوں کو جانتا ہوں. بحثت عن کلر رجلینی، میں نے دونوں آدمیوں کو تلاش کیا. اب اس جملے میں یہ کلا جو ہے یہ مفعول بھی ہے اور منصوب ہے، اس کے باوجود اس کا الف جو ہے یا میں تبدیل نہیں ہوا. اب اس جملے میں بھی دیکھیں عن حرف جر ہے اور کلا اسم مجرور ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا الف جو کہ اس کے مرفوع ہونے کی علامت تھا یا میں تبدیل نہیں ہوا. یعنی کہ کلا اور کلتا کا جب کوئی مضاف الیہ ہو اور وہ اسم ہو تو پھر مجرور یا منصوب ہونے کی صورت میں ان کا جو الف ہے نا وہ یا میں تبدیل نہیں ہوگا. لیکن مضاف الیہ اگر اسم ضمیر ہو تو مثنیٰ کی طرح ان کا الف بھی یا سے تبدیل ہو جائے گا، جیسے رأیت کلیہما. تو ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ بھی میں آپ کو پڑھا چکی ہوں، باقی یہ سینٹینسز آپ خود پڑھ لیں. چلیے آگے چلتے ہیں. چلیے اب اگلا پوائنٹ ہے، ہم جانتے ہیں کہ یا متکلم پر سکون آتا ہے، جیسے کتابی، اس کے یا پر کیا ہے؟ سکون ہے. لیکن اگر اس سے پہلے الف یا ساکنہ ہو تو یا پر فتح ہوگی، جیسے بنتایا ذہبتا الی المدرستی، یعنی میری دونوں صاحبزادیاں مدرسے گئیں، بیٹیاں. آپ دیکھیں یہ کیا تھا؟ بنتانی تھا. جب یہ مضاف بن گیا تو اس کا نون ڈراپ ہو گیا، تو پھر اس الف پر بھی سکون ہے، یا پر بھی سکون ہے. اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ یا پر فتح لگا دیں گے، تو یہ بن جائے گا بنتایا. پھر ہے غسلت رجلیہ. اب یہاں پہ بھی دیکھیں یہ کیا تھا؟ رجلینی. پھر مضاف ہونے کی صورت میں ہم نے اس کے نون کو ڈراپ کر دیا، اور پھر جب اس کے بعد یا متکلم آ گیا پھر ہم نے یا متکلم پر فتح لگا دی اور دونوں یا کو اکٹھا کر کے لکھ دیا، تو یہ بن گیا رجلیہ. الحمدللہ یہ پوائنٹ بھی میں آپ کو تفصیل سے پڑھا چکی ہوں، یعنی میں نے اپنے دونوں پیر دھوئے. چلیے آگے چلتے ہیں. چلیے اب اگلا پوائنٹ ہے، اتا یاتی کا امر ایتی ہے. یہ اصل میں ایتی تھا. عربی میں دو حمزہ ایک ساتھ جمع ہو جائیں اور پہلا متحرک اور دوسرا ساکن ہو تو دوسرے حرف کو پہلے حرف کی حرکت کے موافق حرف علت میں تبدیل کر دیتے ہیں. جیسے حمزہ کے اوپر جب زبر ہوگی اور اس کے بعد دوسرے حمزہ پر سکون ہوگا تو یہ کیا بن جائے گا؟ آ. تو اسی طرح اس پہلے والے کے نیچے کسرہ ہے اور دوسرے والے پر سکون ہے، تو اس صورت میں یہ بن جائے گا ای. اور اگر پہلے حمزہ پر دمہ اور دوسرے پر سکون ہوگا تو یہ بن جائے گا او. اسی قاعدے کے مطابق اتی کے دوسرے حمزہ کو یا میں بدل دیا گیا ہے. اگر یہ لفظ کسی حرکت کے بعد واقع ہو تو پہلا حمزہ گر جائے گا، اس لیے کہ وہ حمزہ وصل ہے، اور دوسرا حمزہ اپنی اصلی حالت پر لوٹ آئے گا. اس لیے واو اور فا کے بعد یہ صیغہ اس طرح ہوگا، یہ ہو جائے گا واتی اور تم آؤ، اور فاتی پس تم آؤ. اس کو وا اتی اور فا اتی لکھا جانا چاہیے تھا. اس کے زبر کو کسرہ میں تبدیل کر دیں. لکھا جانا چاہیے تھا، لیکن دو الفوں کے اجتماع کو پسند نہیں کیا جاتا، اس لیے حمزہ وصل لکھا نہیں جاتا. چلیے آگے چلتے ہیں. دوسرے حصہ کے سبق نمبر 26 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہا ہوا زا کے معنی ہیں ارے وہ تو یہاں ہے، اور اس کا مثنیٰ ہا ہما زانی اور اس کا مؤنث ہا ہما تانی ہے، اور اس کا جمع ہا ہم الائی ہے، اور اس کا مؤنث ہا ہن الائی ہے. جیسے اینا بلال ہا ہوا زا، بلال کہاں ہے؟ ارے وہ تو یہاں ہے. اینا بلال و حامد، بلال اور حامد کہاں ہیں؟ ہا ہما زانی، ارے وہ دونوں تو یہاں ہیں. اینا بلال و اخوہ، ہا ہم الائی.
بلال اور اس کے دونوں بھائی کہاں ہیں؟ ارے وہ سب تو یہاں ہیں۔ اینا مریم، مریم کہاں ہے؟ ہا ہی ازی، ارے وہ تو یہاں ہے۔ اینا مریم و آمنتو ہا ہمتانی، مریم اور آمنہ کہاں ہیں؟ ارے وہ دونوں تو یہاں ہیں۔ اینا مریم و اختاہا، مریم اور اس کی دونوں بہنیں کہاں ہیں؟ ہا ہننا الائی، ارے وہ سب تو یہاں ہیں۔ یہ بہت آسان سا پوائنٹ ہے۔ دیکھیں، ہا ہوا زا دراصل کیا ہے؟ ہوا ہاضا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ عربی زبان میں ایمرجنسی کی سچویشن کو ظاہر کرنے کے لیے ہاضا کے درمیان ہوا کو لگا دیا جاتا ہے، تو یہ بن جاتا ہے ہا ہوا زا۔ اب یہاں پہ دیکھیں، ہا ہما زانی، یہ دراصل کیا ہے؟ یہ دراصل ہے ہما ہازانی۔ تو اب کیا کیا؟ ہا کو الگ کر دیا، زانی کو الگ کر دیا اور ہما کو درمیان میں لے آئے، تو یہ بن گیا ہا ہما زانی۔ اسی طرح یہ دراصل ہے ہم ہا اولائی۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ ہا اولائی کے درمیان میں ہم کو لکھ دیتے ہیں، ہا کو ایک طرف اور اولائی کو ایک طرف، تو یہ بن جاتا ہے ہا ہم اولائی۔ اسی طرح ہا ہی زی، یہ دراصل کیا ہے؟ ہیا ہازہی۔ اسی طرح ہا ہمتانی دراصل کیا ہے؟ ہما ہتانی۔ ہا ہننا اولائی دراصل کیا ہے؟ ہننا ہا اولائی۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اینا ابراہیم ہا انا ذا، ابراہیم کہاں ہے؟ میں یہاں ہوں۔ اینا ابراہیم وزملاء ہا نحن اولائی، ابراہیم اور اس کے ساتھی کہاں ہیں؟ ہم یہاں ہیں۔ اینا فاطمہ تو، فاطمہ کہاں ہے؟ ہا انا زی، میں یہاں ہوں۔ اینا فاطمۃ وزمیلاتھا، فاطمہ اور اس کی سہیلیاں کہاں ہیں؟ ہا نحن اولائی، ہم یہاں ہیں۔ اب یہ دراصل کیا ہے؟ انا ہاذا، یہ کیا بن جاتا ہے؟ ہا انا ذا۔ پھر یہ دراصل کیا ہے؟ نحن ہا اولائی، اور ایمرجنسی کی سچویشن ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم پھر کیا لکھیں گے؟ ہا نحن اولائی۔ اور اگر مونس ہوگی تو وہ کیا کہے گی؟ ہا انا زی، دراصل کیا ہے؟ انا ہاذی۔ پھر ہا نحن اولائی، یہ دراصل کیا ہے؟ نحن ہا اولائی۔ تو اس سب میں سے کچھ پوائنٹس ابھی ہمارے سبق میں آنے والے ہیں، اس وجہ سے میں نے جلدی جلدی آپ کو یہ پڑھا دیا، ٹھیک ہے نا؟ اگرچہ ہمارے سر نے اسے نہیں پڑھایا تھا، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ میں جلدی جلدی آپ کو پڑھا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں ان سب کا تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جائے۔ چلیے اب اپنے سبق پر چلتے ہیں۔ چلیے ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بابرکت نام لے کر نیو بک 7 کے چوتھے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ اولڈ بکس استعمال کر رہے ہیں تو اولڈ بک 3 کے 9ویں سبق پر آ جائیں۔ اس سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم گرامر کے بہت سے اصول سیکھیں گے۔ چلیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بابرکت نام لے کر اسے شروع کرتے ہیں۔ المدرس این کلمایا، اب یہاں پہ دیکھیں کلمایا، یہ دراصل کیا ہے؟ کلمانی جمع یا متکلم ہے۔ یہ کلمہ دراصل کیا تھا؟ کلمانی۔ مضاف ہونے کی صورت میں ہم اس کے آخر کے نون کو حذف کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب یا متکلم آتی ہے تو التقاء ساکنین سے بچنے کی خاطر یا متکلم پر ہم فتح لگا دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ کلمہ کیا ہے؟ مضاف ہے، تو اب یہاں پر اس کے مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے؟ اس کا یہ الف، اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہے۔ یعنی کہ استاد کہتا ہے میرے دونوں قلم کہاں ہیں؟ بصوت عالٍ، یعنی کہ اونچی آواز میں۔ عالٍ کا مطلب ہوگا اونچی، اور بصوت کا مطلب ہوگا آواز میں، یہ جار مجرور ہے۔ ارأیتم قلمیہ یا اخوانو، دیکھیں ابھی اس پوائنٹ کو ہم 2 مرتبہ پڑھ چکے ہیں، اچھی طرح اس پر غور کر چکے ہیں، اس لیے ابھی آپ کو اسے سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تو کیا ہے؟ حرف و استفہام ہے، رأی فعل ہے، تم اس کا فاعل ہے،
اور قلمیہ، اس میں قلمینی اس کا مضاف ہے اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہے، تو جب اسے ہم مضاف بناتے ہیں تو اس کے آخر کے نون کو حذف کر دیتے ہیں اور یا متکلم پر فتح لگا دیتے ہیں، تو یہ بن جاتا ہے قلمیہ۔ چلیے اب یا متکلم کو نکالیں، قلمینی، چلیے اب اسے واپس ڈالیں، قلمیہ، تو اب یہاں پر اس کے منصوب ہونے کی علامت کیا ہے؟ اس کا یہ یا متکلم سے جو پہلے یا آیا ہوا ہے نا، اب دیکھیں نا دو یا ہو گئے ہیں، تو پہلا والا یا یعنی کہ اے بھائیو کیا تم نے میرے دونوں قلم دیکھے ہیں؟ اب ایک اسٹوڈنٹ ہے ماجد، وہ جواب دیتا ہے ہا ہما زانی یا استاذو۔ اب دیکھیں یہ ہا ہما زانی میں آپ کو پڑھا چکی ہوں نا، یہ دراصل کیا ہے؟ ہما ہازانی، گھبراہٹ کو ظاہر کرنے کے لیے یا اچانک کسی چیز کے مل جانے پر ہا ہما زانی کہا جاتا ہے۔ یہ الحمدللہ یہ پوائنٹ بھی ابھی میں آپ کو پڑھا چکی ہوں نا، اب مجھے آپ کو دوبارہ اسے سمجھانا نہیں پڑے گا، یعنی کہ ارے وہ دونوں تو یہاں ہیں اے استاد، ہما تحت حقیبتکا، اب ہما کیا ہے؟ مبتدا ہے، تحت ظرف شبہ جملہ خبر ہے، اور حقیبتی اس کا مضاف الیہ ہے، وہو مضاف، اور کا اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ وہ دونوں آپ کے بیگ کے نیچے ہیں۔ المدرسو، تو استاد کہتا ہے ہاتو دفاترکم یا اخوانو، اب یہاں پہ دیکھیں ہاتو کیا ہے؟ فعل امر ہے، پھر دفاترہ اس کا مفعول بہ ہے، وہو مضاف، اور کم اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ اے بھائیو تم سب اپنی کاپیاں لاؤ، یسلمو لی کل واحد منکم دفترینی، دفتر النحوی و دفتر الصرفی، تو اب یہاں پہ دیکھیں یسلمو کے بعد ہر جر لا آ گیا ہے، ٹھیک ہے، یا متکلم کی وجہ سے یہ لا لی میں بدل جاتا ہے، لیکن یہ دراصل لا ہے، اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دینا، حوالے کرنا، تو اب یہاں پر یسلمو کیا ہے؟ فعل ہے، لی جار مجرور ہے، اور اس کا فاعل کہاں ہے؟ کلو، کلو اس کا فاعل ہے، وہ مضاف، اور واحدین اس کا مضاف الیہ ہے، پھر منکم جار مجرور ہے، اور دفترینی یہ کیا ہے؟ جی ہاں یہ اس کا مفعول بہ ہے، اور یہ یہاں پر منصوب ہے، اور اس کے منصوب ہونے کی علامت کیا ہے؟ اس کا یہ یا، لأنہ مثنی، تو اب یہ دفترہ کیا ہے؟ جی ہاں یہ بدل ہے، وہو مضاف، اور النحوی اس کا مضاف الیہ ہے، پھر وا کیا ہے؟ حرف عطف ہے، اور یہ دفترہ معطوف علی اس پہلے دفترہ کے ہے، وہو مضاف، اور الصرفی اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ تم میں سے ہر ایک میرے حوالے اپنی 2 کاپیاں کرے یا مجھے اپنی 2 کاپیاں دے، دفتر النحوی و دفتر الصرفی، یعنی کہ گرامر کی کاپی اور لینگویج کی کاپی، زبان کی کاپی۔ الطلاب یسلمون لہ دفاترہم، یعنی کہ طلباء ان کے حوالے اپنی کاپیاں کر دیتے ہیں، اینا دفتراکا یا ہشام، اب اس دفتراکا کو دیکھیں یہ کیا ہے؟ جی ہاں یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، چلیے اب اس میں سے کا کو نکال دیں تو یہ بن جائے گا دفترانی، ٹھیک ہے نا، مضاف ہونے کی وجہ سے اس کا آخر کا نون حذف ہوتا ہے، جب ہم اس کو مضاف نہیں بنائیں گے تو یہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا اور دفترانی بن جائے گا۔ چلیے اب اسے کا کے لیے مضاف بنائیں، دفترا کا کو ہٹائیں، دفترانی، سمجھ آ رہا ہے نا؟ یعنی کہ اے ہشام تمہاری 2 کاپیاں کہاں ہیں؟ ہشام سلمتہما لک امسی، اب یہاں پہ دیکھیں سلم فعل ہے، تو اس کا فاعل ہے، اور ہما اس کا مفعول بہ ہے، لکا جار مجرور ہے، اور امسی یہ کیا ہے؟ جی ہاں ظرف ہے، یعنی کہ کل میں نے آپ کو 2 دی تھی یا 2 آپ کے حوالے کی تھی۔ المدرسو اسلمت لی
دفترائی کا یا ماجدو؟ اب استاد ماجد سے سوال کرتا ہے کہ کیا تم نے مجھے اپنی دونوں کاپیاں دی تھی؟ اب یہ حمزہ کیا ہے؟ حمزہ استفہام ہے، سلم فعل ہے اور تا اس کا فاعل ہے، لی جار مجرور ہے، اور دفترائی یہ اس کا مفعول بھی ہے، وہ ہوا مضاف، اور کا اس کا مضاف الیہ ہے۔ چلیے اب اس کا کو ختم کریں تو یہ بن جائے گا دفترائنی، کا کو واپس ڈالیں دفترائی کا، یعنی کہ کا کے آنے پر چونکہ یہ مضاف ہو جاتا ہے اس لیے اس کے آخر کا نون حذف ہو جاتا ہے، یعنی کہ اے ماجد کیا تم نے مجھے اپنی دونوں کاپیاں دی تھی؟ ماجد انی نسیتو ان آتیا بہما۔ دیکھیں فعل عطا کے معنی ہوتے ہیں آیا، اور جب عطا کے بعد حرجر بھی آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں لایا، لانا۔ اور اس کے یا پر دیکھیں فتح کیوں آئی ہے؟ کیونکہ یہ یہاں پر منصوب ہے۔ ان آتیا کیا ہے؟ مصدر المؤول ہے۔ ان کیا کرتا ہے؟ اپنے بعد آنے والے فعل مضارع کو منصوب کر دیتا ہے، تو چونکہ یہ ناقص ہے، یہ جب منصوب ہوتا ہے تو اس کے آخر کی فتح ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر انی کیا ہے؟ اس میں جو انا ہے وہ حرف توکید و نصب ہے، پھر یہ یا متکلم جو ہے یہ اس کا اسم انا منصوب ہے، اور یہ باقی ایک جملہ فعلیہ ہے جو اس کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے، اس میں نصیب فعل ہے، تو اس کا فاعل ہے، اور ان آتیہ یہ کیا ہے؟ یہ مصدر المؤول ہے جو اس کے لیے مفعول بھی کے طور پر آیا ہے، اور بہما جار مجرور، یعنی کہ میں ان دونوں کو لانا بھول گیا ہوں۔ تو ہماری ویڈیو کافی طویل ہو گئی ہے، آج کے سبق کو بس یہیں پر روک دیتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔